नाज़रीन, इसराइली फौज को लेबनान में दाखिल होना बहुत महंगा पड़ गया है। 6.5 महीनों में पहली बार इसराइली फौज लेबनान की टेरिटरी के अंदर दाखिल हुई है, जहां पर हिजबुल्लाह ने भरपूर लड़ाई करते हुए इसराइली फौज को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसी के साथ नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर यह है कि इसराइल रफा ऑपरेशन करने जा रहा है। जी हां, इसराइल रफा ऑपरेशन करने जा रहा है। साथ गजा के अंदर दोबारा से अपनी फौजें भेजने जा रहा है और गुलान हाइट्स की बिल्कुल फ्रंट लाइन के ऊपर इस वक्त इसराइली फौज तैनात की जा रही है। तो वहां पर भी एक नया महाज खुलने जा रहा है। बहुत डिसाइडिंग टाइम है। एक तरफ ये मुसलसल खबरें हैं कि इसराइल ईरान पर हमला करने जा रहा है और दूसरी तरफ अब ये मतलब गजा पर फौजें, रफा पर ऑपरेशन, गुलान हाइट्स, लेबनान में फौज घुसी हुई है। तो ये 4 महाज इधर खुले हुए हैं, उधर ईरान का महाज खुलने जा रहा है। बहुत डिसाइडिंग टाइम, बहुत नाजुक घड़ी इस वक्त हम गुजर रहे हैं। ये सारी ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सारी बड़ी खबरें हमारे पास, जो इसराइली फौज लेबनान में घुस गई है, ये कितनी बड़ी खबर है। यानी इसराइल की फौज अब बाकायदा लेबनान की टेरिटरी में इस वक्त दाखिल हो चुकी है। ठीक है, फिर गुलान हाइट्स की फ्रंट लाइन के ऊपर पहली बार इसराइली फौज तैनात हो रही है। तो एक से बढ़कर एक खबर हमारे पास है, लेकिन आगाज हम कर लेते हैं रफा ऑपरेशन के हवाले से। जो इसराइल ने ऐलान किया है कि वो रफा ऑपरेशन करने जा रहा है और दोबारा से ब्रिगेड्स गजा के अंदर भेजने की तैयारी हो रही है। नाज़रीन, मैं आपको एक बुनियादी चीज बता चुका हूं और इस जंग को समझने के लिए और इसराइल की कार्रवाइयों को, उसकी जो कुछ वो आगे करने जा रहा है, उसको समझने के लिए एक बुनियादी बात ये समझ लें और इस वीडियो को भी आप ऐसे ही समझ सकेंगे कि इसराइल मौजूदा स्टेटस को के अंदर नहीं रह सकता है। यानी उसको कोई ना कोई महाज खुले रखना है, कहीं ना कहीं उसको जाकर लड़ना है। आगे चलकर वो ईरान पर हमला करे, ठीक है, या ईरान का हमला बिलफर्ज डिले हो जाता है, या जो आलमी प्रेशर है, जो अमेरिका, और वाकईतन अमेरिका नहीं चाह रहा ईरान के साथ जंग हो क्योंकि सबको वहां पर अपनी तबाही नजर आ रही है। तो किसी भी वजह से ईरान का हमला बेशक डिले हो जाए या इसराइल ना कर पाए, तो उसके बावजूद जो इसराइल है वो इस स्टेटस को के अंदर नहीं रह सकता। फिर उसको कोई ना कोई और महाज खोलना है अगर ईरान के ऊपर वो हमला नहीं कर रहा तो। ठीक है, मौजूदा स्टेटस को में रहकर उसकी जो शिकस्त है वो और खुलकर सामने आ रही है। मतलब आपने 6.5 महीने जंग लड़ी गजा में, तो उसके बाद वहां से निकलकर घर बैठ गई फौज। तो जब आपकी फौज घर बैठी हुई है तो पूछा नहीं जाएगा कि भाई 6.5 महीने लड़े, 50,000 लोगों को शहीद कर दिया, तो अजीब क्या किया। तो सवाल होगा ना, उसकी शिकस्त और खुलकर सामने आएगी। फिर जब आप घर बैठ गए हैं, जब आपकी फौज लड़ ही नहीं रही, तो फिर जंगबंदी क्या प्रेशर आएगा कि भाई जब आप लड़ ही नहीं रहे तो फिर आप मुकम्मल जंगबंदी क्यों नहीं कर रहे। तो इसीलिए वो मौजूदा, मैं सिर्फ आपको बुनियादी वन लाइनर ये समझाना चाह रहा हूं कि मौजूदा स्टेटस को कायम नहीं रह सकता। अगले 48 घंटों में चाहे वो गजा में फौजें भेजे, चाहे वो रफा ऑपरेशन करे, चाहे वो लेबनान में, अब फौज तो घुस गई है वहां पर जो मामला करे सो करे, गुलान हाइट्स पे कुछ करे, तो कोई ना कोई महाज उसको खोले रखना है, या फिर ईरान पर हमला करे। तो अगले 48 घंटों में कुछ ना कुछ इसराइल जो है वो करने जा रहा है। इस स्टेटस को इसराइल के लिए बदलना बहुत जरूरी है। तो अब हम आगाज कर लेते हैं गजा और रफा की सूरत हाल के हवाले से। नाज़रीन, पहले मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये बच्चों की जरा तस्वीर देखिए, ये वर्ल्ड वॉर की तस्वीर नहीं है, ठीक है, ये इस वक्त 21वीं सदी की तस्वीर है। ये गजा की तस्वीर है जहां पर हजारों ट्रक बाहर खड़े हुए हैं। सारी दुनिया लाइव जेनोसाइड देख रही है और दुनिया के सामने ये तस्वीर आ रही है और फाकों से इस वक्त बच्चों की ये हालत हुई पड़ी है। बच्चे भूख से इस वक्त शहीद हो रहे हैं। क्या कोई इमेजिन भी कर सकता है कि भूख से शहीद होना, भूख से अपनी जान देना, ये कितनी अजियतनाक मौत होती है। आपका एक एक सेकंड किस अजियत में गुजरता है। तो ये इस वक्त जो है ये इन बच्चों की हालत है। मतलब बहुत गजा में फाकों का जो सूरत हाल है बहुत डिसाइडिंग टाइम के ऊपर आ गई है कि कैटास्ट्रॉफिक लेवल के ऊपर फाके हैं। बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त शहीद होने जा रही है अगर ये जंग नहीं रुकती या उनको इमदाद जो है वो नहीं पहुंचाई जाती। और मेडिकल साइंस के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि मेडिकल साइंस ये कहती है कि जब आपकी बॉडी इस हद तक फाके बर्दाश्त करती है तो फिर आपके जो ऑर्गन्स हैं वो ताहयात डैमेज हो जाते हैं जब आप इस हद तक फाके बर्दाश्त करते हैं। तो यानी ये लोग जो फाके बर्दाश्त कर रहे हैं ये कोई आगे चलकर भी नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे। ये बड़ी तशवीशनाक बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो दुनिया भर में इस वक्त मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और सारे WHO वो सारे इस बात को बार बार कह रहे हैं कि भाई ये जो अगर ये फाके बर्दाश्त कर रहे हैं इनका बॉडी
یہ نارمل زندگی بعد میں نہیں گزار سکیں گے، بالفرض یہ جنگ فل بند ہی کیوں نہ ہو جائے، تو یہ بڑا اس کا تشویشناک پہلو ہے۔ تو یہ تصاویر دیکھ کر دل دہل جاتا ہے، ساری دنیا کے سامنے یہ تصاویر آ رہی ہیں، لیکن بے حسی اور بے بسی کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ اگر ایران جیسا ملک اگر براہ راست اس نے حملہ کر دیا ہے تو ایران کے اوپر سوالات کہ یہ جو ایسا نہیں حملہ ہوا ویسا نہیں ہوا، وہ جارڈن اس نے میزائل گرا دیے ایران کے، تو یہ جو تصاویر آ رہی ہیں غزہ سے یہ بہت افسوسناک ہے اور پوری انسانیت کے لیے شرمندگی، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ اب آپ کسی گریٹ وار کو آنے سے نہیں روک سکتے ہیں۔ اور یہاں پر ناظرین جو ایران کا حملہ ہے اس حوالے سے یہ ایک اور چیز کو اسٹیبلش کرے گا، اور وہ کیا ہے؟ اگر اسرائیل ایران پر حملہ نہیں کرتا اور دنیا کامیاب ہو جاتی ہے، یعنی ویسٹرن پاورز اسرائیل کو روکنے میں، تو یہاں پر ایک اور چیز اسٹیبلش ہوگی کہ جینوسائیڈ میں جو غزہ کے اندر ہوئی ہے اس میں پوری طرح سے ہمارے اپنے بھی شامل تھے، کیونکہ اس وقت ان کا بھی تو پریشر ہے نا اسرائیل پہ کہ آپ حملہ نہ کریں، اور ویسٹرن بھی، یہ سب اس جینوسائیڈ کے اندر شامل تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اسرائیل کو اتنا مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ ایران پر حملہ نہ کرے، تو آپ اس کو غزہ میں جینوسائیڈ روکنے پر کیوں مجبور نہیں کر سکے؟ تو وجہ صرف یہ ہے کہ چونکہ ایران جنگ میں آپ کو حدت آپ تک پہنچے گی، تباہی آپ تک پہنچے گی، اسی لیے آپ جو ہے وہ ایران جنگ سے تو روک رہے ہیں لیکن غزہ سے اس کو نہیں روک رہے، تو یہاں پر یہ حملہ جو ہے وہ ایک اور چیز بھی اسٹیبلش کرے گا۔ تو اب ہم ذرا بات کرتے ہیں جو تفصیلات اور خبریں ہمارے پاس آئی ہیں کہ اسرائیل جو ہے فورسز کو موبلائز کر رہا ہے رفح آپریشن کے حوالے سے اور دوبارہ غزہ میں بھیجنے کے حوالے سے۔ مریو آن لائن رپورٹ کر رہا ہے، ان دا کیبنٹ ڈیسیژن گیلنٹ ہیلڈ پریپریٹری ڈسکشن آن انٹرنگ رفح۔ یہ مریو آن لائن اسرائیل کا سب سے بڑا ادارہ اس بات کو رپورٹ کر رہا ہے کہ کس طرح سے وہ رفح میں انٹر ہونے جا رہے ہیں۔ رائٹرز دنیا کا سب سے بڑا ادارہ کیا رپورٹ کر رہا ہے؟ اسرائیلی ملٹری کالنگ اپ ریزروسٹ فار مور غزہ آپریشنز، ریزروز کو زیادہ بڑی تعداد میں بلایا جا رہا ہے دوبارہ سے غزہ آپریشنز کے لیے۔ پھر آپ دیکھیے، اسرائیل ایکٹیویٹ 2 ریزرو بریگیڈز for Gaza war. The Israeli military says it's activating 2 reserve brigades for operational activities in Gaza. The announcement comes as Israel prepares for a ground invasion of Rafah. یہ الجزیرہ اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ The south most Gaza city that Israel says is Hamas last stronghold. پھر آپ دیکھیے، اسرائیلی military warns Palestinians not to return to northern Gaza. اب یہ جو ایک برگیڈ انہوں نے درمیان میں چھوڑی ہوئی ہے اس کا کام یہی ہے کہ ساؤتھ سے دوبارہ سے لوگ نارتھ میں نہ آئیں، تو وہ وہاں پر بھی مطلب وہ روک رہے ہیں ان کو باقاعدہ جو ادھر آنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ آپریشن دوبارہ سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ اسرائیل's military still on high alert and assessing the situation. اور اس کے علاوہ اسرائیلی گورنمنٹ آفیشلز کے بیانات دیکھیے، we will not stop our mission to destroy Hamas. ہم حماس کے خاتمے کا مشن نہیں چھوڑیں گے۔ پھر دیکھیے، Hamas and Iran want further escalation and fueling the conflict in the Middle East. تو ایران اور حماس یہ جو سارا کچھ کر رہے ہیں، تم جنہوں ظالموں 50,000 بندہ شہید کر کے بھی تم نے کچھ نہیں کیا، اور جو کچھ کر رہی ہے وہ حماس اور ایران کر رہی ہے۔ اس وقت سب سے بڑے ویلن یہ دو ہی دنیا میں بنے ہوئے ہیں، حماس اور ایران، ٹھیک ہے؟ جنہوں نے 50,000 بندہ شہید کر دیا وہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ سب ٹھیک ہیں، ان پر نہ کوئی سینکشنز ہیں، نہ وہ سیکورٹی کونسل کو مانے، نہ کوئی اور بات ہے، لیکن سب سے بڑے ویلن جو ہے وہ حماس اور ایران ہے جو ایسکلیشن کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، ٹھیک ہے؟ 50,000 لوگوں کو قتل کر دینا یہ ایسکلیشن نہیں ہے۔ جیسے آپ اگر ڈومیسٹک افیئر میں آپ دیکھیں، آپ کی جیسے دشمنیاں ہوتی ہیں نارملی، تو قتل کر دینا سب سے بڑی دشمنی مانا ہے، مطلب اگر کوئی آپ کی مخالفت ہے تو قتل کریں گے تو سب سے بڑی مخالفت بن جائے گی، نسلاً وہ مخالفت بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جتنے زیادہ قتل کرتے جائیں گے پھر وہ ایک ایسی مطلب آپ کی لڑائی چھڑ جاتی ہے کہ وہ کبھی ریزالو نہیں ہو سکتی۔ تو اصل جو ایسکلیشن ہے یا اصل جو ہے آپ معاملے کو بڑھانا، وہ تو یہ قتل کرنا ہے۔ مطلب جب آپ قتل کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ مطلب یہ سب سے بڑی بات ہو گئی۔ تو آپ نے 50,000 بندے کو قتل کیا ہے، یہ ایسکلیشن نہیں ہے، مطلب یہ تو ایسی نسلاً در نسلاً یہ ایک ایسی چیز آپ نے کر دی ہے کہ آپ کو کوئی ایکسیپٹ کرنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا بدلہ پوری طرح سے لیا جائے گا، تو یہ ایسکلیشن ہے۔ تو اس طرح ناظرین خبر سامنے آئی ہے کہ وہ دوبارہ سے یہی کام غزہ میں شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، غزہ کے اندر جو ایک برگیڈ موجود ہے جو یہ روک بھی رہی ہے، تو اس پر حملے حماس کی جانب سے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ مسلسل حملے ہو رہے ہیں، اور ابھی خبر ناظرین یہ سامنے آئی ہے کہ ان کا جو کمانڈ سینٹر ہے اس کو نشانہ بنایا گیا حماس کی جانب سے۔ القدس بریگیڈ یہ بتا رہی ہے، we bombed a command and control positions belonging the Zionist enemy in the vicinity of Palestine University north of the Nuseirat with mortar shells، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ کلیشز وہاں پر ہو رہے ہیں، پھر کلیشز between the resistance and the occupation forces north of Nuseirat in the central Gaza Strip۔ یہ جو بھی لڑائی اس وقت غزہ میں ہو رہی ہے وہ سینٹر کے علاقے میں، کیونکہ وہیں پر ان کی بریگیڈ موجود ہے، تو لڑائی بھی صرف سینٹر کے علاقے میں ہے۔
اوپر نارتھ میں چلے جائیں، نیچے ساؤتھ میں چلے جائیں، نیچے رفح میں چلے جائیں، وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں اسرائیل کے وقتاً فوقتاً ریڈز وہاں پر ہو رہے ہیں، بمباری وہاں پر ہو رہی ہے، لیکن گراؤنڈ میں صرف لڑائی سینٹر کے علاقے میں جاری ہے، اور اس میں بھی حماس آ کر اسرائیلی فوج پر حملہ کر رہی ہے، کیونکہ اسرائیلی فوج جو ہے وہ تو اس کوریڈور کو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وہاں پر موجود ہے، تو وہ تو وہاں سے آگے پیچھے موو نہیں کر رہی، تو حماس دھڑا دھڑ جو ہے ان پر حملے کر رہی ہے کہ ان کو بھی یہاں سے نکالا جائے۔ اچھا پھر آپ میئرز آف ایشکلون کا بیان دیکھیے کہ ان کی بڑکے کیا ہیں اور گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے، کہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جس سٹیٹس کو میں ہیں اس میں ان کی زیادہ شکست کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ تو میئر آف ایشکلون کہہ رہا ہے وی لاسٹ دا وار آن اکتوبر 7 اینڈ ڈیڈنٹ اچیوڈ اینی وکٹری۔ کیا اچیو کر لیا؟ فوج غزہ سے واپس نکل کر آ کر بیٹھ گئی ہے، تو اچیو کیا؟ تو یہ وہ باتیں ہیں جو کھل کر ڈیبیٹ وہاں پر ہو رہی ہے، مغربی میڈیا میں ہو رہی ہے، آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں، اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ بھائی فوج گھر بیٹھی ہوئی ہے تو اچیو کیا؟ غزہ سے آپ کو مار بھگایا گیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو مار بھگایا گیا ہے وہاں سے، تو یہ جو ان کی شکست ہے وہ کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ بڑکے کچھ اور ہیں لیکن حقائق کچھ اور ہیں۔ اچھا اب ناظرین آپ کے ساتھ لیبنان کے حوالے سے خبر شیئر کرتے ہیں، اور یہ بھی بہت بڑی خبر ہے اور یہ بھی ٹاپ نیوز ہے کہ اسرائیلی فوج لیبنان میں داخل ہو گئی ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اسرائیلی فوج باقاعدہ بارڈر کو کراس کرتے ہوئے لیبنان کی ٹیریٹری کے اندر داخل ہوئی ہے، اور وہاں پر حزب اللہ کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی ہے۔ وہاں پر حزب اللہ نے بڑے زبردست طریقے سے ان کے ساتھ فائٹ کرتے ہوئے ان کے کئی ایک فوجیوں کو مار گرایا ہے۔ یہ خبر ہم پہلے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں شیئر کر چکے ہیں، اب مزید اس حوالے سے ڈیولپمنٹس اور تفصیلات سامنے آئی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے دی ہندو انڈین نیوز چینل، سب سے ایک بڑا زبردست چینل، یہ کیا رپورٹ کر رہا ہے، اس بات کی تصدیق کر رہا ہے، حزب اللہ claims attack on Israeli troops who had crossed border۔ انڈین میڈیا بھی اس بات کو کنفرم کر رہا ہے کہ فوج اندر گئی ہے لیبنان کے۔ ٹائمز آف اسرائیل کیا لکھ رہا ہے، 4 IDF troops hurt, 1 seriously in blast claimed by Hezbollah on Lebanon border۔ اب نیچے کیا وہ لکھ رہا ہے، ٹیرر گروپ bombs planted inside Lebanese territory detonated as soldiers crossed border, Israeli fighters jets hit Hezbollah sites in overnight strikes۔ ٹائمز آف اسرائیل اس بات کو کنفرم کر رہا ہے کہ جو سولجرز ہیں وہ اندر کراس ہوئے ہیں، اور وہ ظاہری بات ہے حزب اللہ کو ٹیرر گروپ کہہ رہا ہے، تو سب سے بڑے دہشت گرد تو یہ ہیں، لیکن ان پر جو حملہ کرتا ہے وہ دہشت گرد ہے، یہ صاف پاک ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ان پر حملہ کرے گا، جو ان کی دہشت گردی کو روکنے کے لیے، جو ان کی جینوسائیڈ کو روکنے کے لیے حملہ کرے گا، وہ دراصل ٹیررسٹ ہے ان کے مطابق۔ تو بات یہ کہ ٹائمز آف اسرائیل اس بات کو کنفرم کر رہا ہے کہ فوج جو ہے وہ اندر داخل ہوئی ہے۔ الجزیرہ کے حوالے سے دیکھیے، several Israeli soldiers wounded in Lebanon attack claimed by Hezbollah۔ Hezbollah says it detonated explosive devices targeting soldiers who crossed the border into the Lebanon۔ ٹھیک ہے، یہ ہر حوالے سے اب سارے میڈیا نے تصدیق کر دی ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں جب ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا تو 1-2 ذرائع سے ہی صرف جو خبر ہم تک آئی تھی، اور وہ کنفرم ذرائع تھے ہمارے، لیکن اب یہ ساری دنیا کا میڈیا اس کو کنفرم کر رہا ہے۔ حزب اللہ ٹارگیٹڈ اسرائیلی سولجرز ہنڈریڈز آف میٹرز انسائڈ لیبنان، ہنڈریڈز آف میٹرز اسرائیلی فوج اندر گئی ہے۔ دا پارٹی کلیمڈ اٹ ٹارگیٹڈ اسرائیلی سولجرز ود ایکسپلوسو پلانٹڈ ان ساؤدرن لیبنان، اینڈ اسرائیلی آرمی آفیشل لیٹر ایڈمٹڈ دیٹ سولجرز ہیو بین ہنڈریڈز آف میٹرز انسائڈ لیبنان ایٹ دا ٹائم آف دا ایکسپلوژن۔ تو جو ہی اندر گئے ہیں وہاں پر جو انہوں نے پلانٹ کر رکھے تھے، حزب اللہ کی جانب سے جو بامز پلانٹ کیے گئے تھے، وہ اس کے ٹریپ میں آ گئے، اس گھات کے، اور انہوں نے وہ ڈیٹونیٹ کیا۔ اس کے بعد ان کے ساتھ کلیشز ہوئے اور اسرائیلی فوج کو وہاں پر ہلاک کیا گیا ہے۔ اب یہ ٹوٹل کتنے فوج داخل ہوئی یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہو سکا، اور ابھی مطلب کیا مزید پیچھے سے بھیجی جا رہی ہے، کیا سب کو حزب اللہ نے مار دیا، یہ وہ چیز ہے جو ابھی تک جس کو کنفرم ہونا ہے۔ اس حوالے سے ابھی ہم تفصیلات اکٹھی کر رہے ہیں، امید ہے کہ اگلی ویڈیو تک تفصیلات آ جائیں گی۔ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اسرائیلی فوج جو ہے وہ لیبنان کے اندر مطلب پوری جنگ میں ایسا نہیں ہوا، اور یہ ایک اوپن وار ہے، مطلب کسی کے ٹیریٹری میں جا کر اس طرح گراؤنڈ میں آپ انٹر ہو جاتے ہیں۔ اچھا اسی کے ساتھ ناظرین گولان ہائٹس کے حوالے سے خبر سامنے آئی ہے، اور گولان ہائٹس کے حوالے سے خبر یہ ہے، مریو آن لائن اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ پہلے خبر دیکھیے، مائن کلیئرنس ورک ول ٹیک پلیس ان نارتھ آف گولان ہائٹس۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مائنز بچھائی ہوئی تھی اسرائیلی فوج نے ان کو وہ خود کلیئر کر رہی ہے، وہاں سے مائنز ہٹا رہی ہے۔ تو کیوں ہٹا رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کی جو فوج ہے وہ بالکل فرنٹ لائن کے اوپر ڈپلائی ہونے جا رہی ہے، یعنی وہ جو بارڈر ہے گولان ہائٹس کا، اس کے اوپر انہوں نے مائنز لگا رکھے ہیں کہ وہاں سے اگر کوئی آتے ہیں، جنگجو آتے ہیں، تو وہ مائنز کا شکار ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اب وہ خود ان مائنز کو کلیئر کر رہے ہیں،
وہ اس لیے کہ اسرائیلی فوج فرنٹ لائن کے اوپر لڑنے جا رہی ہے، اس لیے اس کو کلیئر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ایک ثبوت ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، اب ناظرین بات یہ ہے کہ تینوں فرنٹس کی تفصیلات آپ کے سامنے آ گئی ہیں، غزہ کی، رفح کی، ادھر لیبنان کی، ادھر گولان ہائٹس کی، یہ تمام معلومات اب آپ کے سامنے ہیں۔ تو اب ناظرین میں آپ کو ساری صورتحال سمجھاتا ہوں کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں اگلے 48 گھنٹوں میں کیا ہوگا۔ ٹاپ پرائرٹی اسرائیل کی یہ ہے کہ وہ ایران کے اوپر حملہ کرے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بالفرض کسی بھی وجہ سے ایران کے اوپر وہ حملہ نہیں کر پاتا یا پھر ڈیلے ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اسٹیٹس کو کے اندر تو نہیں رہ سکتا، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ ہر جگہ پر تیاری کر رہا ہے، ٹھیک ہے، رفح پر بھی، غزہ پر بھی، لیبنان پر بھی، گولان ہائٹس پر بھی، ٹھیک ہے، ہر جگہ پر اس کی فورسز تیار ہیں۔ تو پھر اس کی کیبنٹ بیٹھے گی، نیتنیاہو بیٹھے گا، وہ پھر دیکھے گا کہ ہم نے کون سا محاذ کھولنا ہے۔ یعنی ابھی تک یہ طے نہیں ہے، مطلب انہوں نے سب جگہ پر تیاری مکمل کر لی ہے۔ ممکن ہے کہ وہ رفح کا محاذ کھولیں، ممکن ہے وہ لیبنان کا محاذ کھولیں، فوج تو اندر گھسی ہوئی ہے، اس کو مزید بڑھا دیں، یعنی کہ مزید فوج بھیج دی جائے، یا گولان ہائٹس پر کچھ کریں۔ مجھے جو لگتا ہے اگر وہ سب سے مطلب یہ سارے مشکل کام ہے، اگر وہ لیبنان کا محاذ کھولتے ہیں تو حزب اللہ وہ بھی سیدھی ایران کے ساتھ جنگ ہے، گولان ہائٹس سامنے رشیا بیٹھا ہوا ہے، وہ کیسے کریں گے؟ رفح پر کرتے ہیں تو اتنا زیادہ اس ٹائم پہ مطلب پریشر آئے گا، اتنے زیادہ معاملات وہ خرابی کی طرف جائیں گے۔ تو دیکھیں اس لیے بہت کمپلیکس صورتحال، اور اصل بات یہ تھی کہ یہ جنگ ہی حاصل تھی، اس جنگ کا چھیڑنا کوئی بنتا ہی نہیں تھا، بلا وجہ اتنے معصوم لوگوں کو شہید کرنا اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی، ایک جان کی بھی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی، آپ نے 50,000 لوگوں کو بلا وجہ شہید کر دیا۔ تو اب یہ اسرائیل پھنس چکا ہے، ٹھیک ہے، ایران کے حوالے سے اس کو اتحادی روک رہے ہیں، نہ رفح پہ غزہ پہ کدھر کرے گا، اور جتنا ناظرین یہ ڈیلے ہوتا جائے گا اتنا زیادہ اس کی کنفیوژن اور جو اس کی انابلٹی ہے ان ڈیسیژن میکنگ وہ کھل کر سامنے آئے گی، اور کہ بھائی اتنی اس کی شکست ہے کہ 6.5 مہینے جنگ لڑا اور اب کلولیسلی بیٹھا ہوا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کریں کیا، مطلب کوئی ڈائریکشن۔ یار اس سے بڑی مجھے بتائیے شکست کیا ہوگی کہ وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس کوئی روڈ میپ ہی کہ کرنا کیا ہے۔ کبھی کہتا ہے ایران پر حملہ کریں گے، کبھی کہتا ہے حزب اللہ کو یہ سکھا دیں گے، بیروت کو غزہ بنا دیں گے، کبھی کہتا ہے شام میں اب حملے کرنے جا رہے ہیں، کبھی کہتا ہے غزہ میں دوبارہ فوج، وہ کلیئرٹی، وہ جنگ کرنے کوئی منزل ہے آپ کی کہ آپ نے کرنا کیا ہے؟ تو اس سے بڑی شکست اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ کلولیسلی 6.5 مہینوں کے بعد جو تکبر کے ساتھ غزہ میں اترے تھے، آج کلولیسلی بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے، سب جگہ پر تیاری کر رہے ہیں کہ صرف ہٹ دھرمی، اور صرف ان کا کام پتہ کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم خون بہائیں، صرف یہ ان کی پرائورٹی ہے اس وقت کہ اس جنگ کو جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی نہ کسی محاذ کے اوپر ہم خون بہاتے رہیں مسلسل، تو ہی ہماری یہ جنگ جاری رہے گی۔ صرف یہ خون بہانا ہے انہوں نے، اور کچھ نہیں کرنا انہوں نے۔ اور ناظرین آپ اندازہ لگائیے کہ ایک اصول تو بہت اب واضح ہے نا کہ امریکہ نے ابھی تک سیز فائر کی بات نہیں کی۔ کل بھی جب جان کربی نے پریس کانفرنس کی ہے ایران کے حملے کے حوالے سے، اس میں انہوں نے کہا اسکلیشن نہیں چاہتے، ایران کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے، فلانا ڈھمکانا نہیں چاہتے، لیکن اس نے ساتھ کیا کہا؟ اس نے کہا اس نے سیز فائر کی ابھی تک بات نہیں کی۔ امریکہ نے، بائیڈن انتظامیہ نے ابھی تک سیز فائر کی بات نہیں کی۔ جان کربی نے کل بھی کہا کہ حماس کو ختم کریں گے، وہ کسی بڑی بات ہے، ہاسٹیجز کو واپس لے کر آئیں گے، تو جناب اس نے کل یہ کہہ دیا۔ تو بات یہ ہے کہ بھائی آپ اگر جب غزہ کی جنگ نہیں روک رہے، یعنی آپ ان کے اتحادیوں کی بات سنیں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جنگ کو پھیلنے سے روکیں، آپ اس کو نوٹ کرنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جنگ پھیلنے سے روکیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جنگ روکیں، جو اصل جاریت ہے غزہ کی اس کو مکمل سیز فائر میں بدلیں، وہ یہ بات نہیں کر رہے، وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ پھیلے، یہ ایسکلیشن نہ کریں۔ اور ان کی ایسکلیشن پتہ ہے کیا ہے؟ ان کی ایسکلیشن یہ ہے کہ بھائی اسرائیل غزہ میں جو کچھ کر رہا ہے وہ کرتا رہے، لیکن باہر سے آ کر اس کو کوئی تنگ نہ کرے۔ یعنی میں جیسے آپ کو بتایا کہ قتل کرنا سب سے بڑی ایسکلیشن ہوتی ہے، یہی سب سے بڑی مطلب ایک بات ہو جاتی ہے کہ جہاں سے معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر چلے جاتے ہیں۔ آپ نارمل روٹین میں بھی ایک دوسرے میں بندہ جملے بولتا ہے کہ بھائی اسیکڑا انہوں نے بندہ مارے ہے، ٹھیک ہے، مطلب صلح صفائی میں اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں، مطلب آخری حد ہوتی ہے قتل کرنا، ریڈ لائن وہاں پر ہوتی ہے، کراس ہو جاتی ہے جب آپ قتل کر دیتے ہیں۔ تو بھائی ایسکلیشن تو وہاں ہو چکی ہے، تو جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایسکلیشن نہ ہو، تو وہ یہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ باہر سے کوئی آ کر تنگ نہ کرے۔ وہ جناب باقی عربوں کو خاموش کروایا ہوا ہے، یہ ایران کیوں آ جاتا ہے، یہ حزب اللہ کیوں آ جاتی ہے، یہ جناب ہے ان کی ایسکلیشن کا مطلب یہ صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ غزہ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہوتا رہے، وہاں پر سیز فائر کی بات نہیں کر رہے، وہاں پر فاقے سے بچے شہید ہو رہے ہیں اس کی بات نہیں کر رہے،
जी जनाब बाहर से आकर कोई इसराइल को तंग ना करे, तो मुझे बताइए ऐसा किस तरह से मुमकिन है? यानी आप गजा में दोबारा से जारियत को रीन्यू करने का इरादा रखते हैं, यानी गजा में जंग तो नहीं है, वो जारियत है, ठीक है। तो आप गजा में जारियत को दोबारा से रीन्यू करने का इरादा रखते हैं, तो मुझे सिर्फ आप ये बता दीजिए आपके पास क्या लॉजिक है कि आप इस जंग को टाल सकते हैं? अच्छा जी, फिलहाल ईरान से पर हमला नहीं होगा। अच्छा जी, आप रफा में चले जाते हैं तो क्या होगा? तो बात घूम घुमा के यही इसी जंग के ऊपर नहीं आएगी। अब जॉर्डन की मिसाल लीजिए, वो जॉर्डन ने जो काम किया, ईरानी मिसाइल गिराए, अभी आप देखिए वहां पर सूरत हाल क्या बनी है। अवाम जो पहले से गुस्से में थे अब वो अनकंट्रोलेबल हो रहे हैं। अभी आप रफा में जाएंगे तो कैसे उनको संभाला जाएगा? ठीक है, अवाम का तो जज्बा तो रियल है ना, हुकूमतें फेक रिएक्ट कर सकती हैं, अवाम तो फेक रिएक्ट नहीं ना कर सकते। तो बात यह है कि जहां से ये चिंगारी शोला बनी है और बन रही है, यानी गजा, अगर आप उस पर पानी नहीं डाल रहे और उल्टा वहां पर जलती पे तेल का काम कर रहे हैं, वहां पर जो जहां से ये चिंगारी उभर रही है वहां पर दोबारा से वही काम करने जा रहे हैं, तो आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि एक बड़ी जंग ना हो? भाई जिनको महल्लात में आपने चुप करके बिठाया हुआ है वो बैठे रहेंगे, हम उनकी बात नहीं कर रहे, लेकिन जो मैदान में है वो मैदान में हैं और वो 4 कदम आगे आएंगे। ये बात दुनिया को क्यों समझ नहीं आ रही कि आज अगर आप रोक भी लेते हैं कि बाहर में मामलात ना फैले, इसराइल तो जंग नहीं रोक रहा, ना आप जंग रोक रहे हैं, ना आप सीज फायर की बात कर रहे हैं, तो ये कैसे रोकेंगे आप इस जंग को फैलने में? आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो तरसों, ये होना ही होना है, ठीक है। ये ग्रेट वॉर है, आपने जो काम वहां पर कर दिया, आप उनको सजा देने के बजाय उल्टा उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहे हैं, ठीक है। तो ये मामलात अब संभाले नहीं संभलने, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर लिटरली मामलात जा चुके हैं। ये दुनिया समझ ले, दुनिया देख ले कि ये मुट्ठी पर इंतहा पसंद लोग हैं जिनके अनरियलिस्टिक गोल्स हैं, अचीव इन्होंने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ दुनिया को एक भयानक तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये इस बात को दुनिया समझ ले, आज भी मौका है, ठीक है, और हर घंटा ब घंटा ये मौका आपके हाथों से निकल रहा है। ये इस वक्त के आम तरीन और ताज़ा तरीन हकायक थे, आपके साथ शेयर किया। आप अपनी राय जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।